रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे देखने वालों को हम बता दें कि हम हयात बरज़खिया हज़रत अला यार खान रहमतुल्लाह की ये लिखी हुई किताब है। हदीस और कुरान की रोशनी में कब्र की क्या ज़िंदगी है, क्या होता है कब्र में, अ, क्या अज़ाब होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फरिश्ते, क्या क्वेश्चंस आके पूछते हैं। पूरी अ, तहकीकात के साथ में ये किताब लिखी गई है। एंड ये किताब हम हज़रत आफ़ताब इकबाल अहमद के साथ पूरे तर्जुमे के साथ में पढ़ रहे हैं। We are on chapter 3 and chapter 4. The Ruh, Return of the Ruh, and chapter 4, Taluk-e-Ruh, Relationship of the Ruh. जी अंकल, आप बिस्मिल्लाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज का चैप्टर जो है ये आदा रूह है। ये आदा रूह से मुराद है कि ये रिटर्न ऑफ रूह, ये इसलिए ये वर्ड इसका उन्वान है, इसका हेडिंग है कि जब किसी शख्स पे मौत वारद होती है तो मलकुल मौत उसके वजूद के साथ जो ताल्लुक रूह का दुनवी जिंदगी में, मादी जिंदगी में जो उसने पहले ताल्लुक पाया होता है, जो उसकी रिलेशनशिप, जो उसकी इंटीग्रेशन उसके साथ होती है खास किस्म की, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर लाइफ होती है, हयात। उर्दू में लफ्ज हयात है, इंग्लिश में आप लफ्ज लाइफ कह लें। तो जो बॉडी के अंदर लाइफ है या हयात है, जिस ताल्लुक की रूह के जिस ताल्लुक की वजह से, जिस किस्म के ताल्लुक की वजह से आप सब, वो ताल्लुक मलकुल मौत के वक्त आकर उसको वो उसको तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। अब वो ताल्लुक जब इसके साथ टूट जाता है तो जिस्म जो है वो अपनी हयात, लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकता। अब बज़ाहिर साइंटिफिकली उसकी बॉडी के वो ज़ाहिर है कंपोनेंट वो स्टॉप हो जाते हैं, जिसमें हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है, बाकी कंपोनेंट स्टॉप हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली तो उसको यही कहा जाता है, साइंस तो यही कहती है फिर उसको, क्योंकि उसने तो सिर्फ मादी चीज़ों को ग्रिप करना है, वो डिवाइन आइटम्स के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसकी ग्रिप में है वो चीज़ें। लिहाजा वो तो रीज़न ऑफ डेथ क्या लिखेंगे, और कुछ नहीं, तो ये हार्ट का फेलवर हो जाना लिख देंगे, या कहीं जख्मी हो गया था तो ब्लड सारा निकल गया भाई, उसकी वजह से इसको मौत हो गई। रीजन वो अपना साइंटिफिक जो मादी समझ आती है वो उसको लिख देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर होता क्या है, वो जो जिस्म के अंदर 4 किस्म के अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, आग, हवा, मट्टी, पानी, उन चारों का एक खास मकदार में, एक खास प्रोपोर्शंस के साथ रहना हयात है, और उन प्रोपोर्शंस का बिखर जाना, टूट जाना, या उन प्रोपोर्शंस को मेंटेन ना होना, तो ये मौत। आप एक मरीज को जो टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि उसका वो हीट एलिमेंट जिस प्रोपोर्शन में उसके होना चाहिए वो उससे बढ़ जाता है। डॉक्टर क्या करता है, उसको वो मादी, वो अज्जा, वो चीज़ें देता है जो उसके टेम्परेचर को वापस उस लिमिट के अंदर ले आए जहाँ उसकी सर्वाइवल हो जाए। इसी तरह किसी में पानी की कमी क्या हो जाती है तो डॉक्टर्स उसकी पानी की कमी जो है वो पूरी करते हैं, और साथ वो सिस्टम जो पानी क्रिएट करता है या जो पानी रिजर्व करता है उसकी रिपेयर वर्क करते हैं। तो वो मखसूस जो प्रोपोर्शंस हैं चारों चीज़ों के, उनको मेंटेन करना ये डॉक्टर का काम। लेकिन ये जो मौत का वारद होना है,
یہ اس طرح ہے کہ اس میں روح کا وہ جو کہ اس جسم کا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کا ڈسکنیکٹ ہو جانا اس مادی حیات کو وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا باڈی. تو اس کو جب ملک الموت اس سے فارغ کر دیتا ہے، موت آ جاتی ہے، فارغ ہوتی ہے، تو اس کی روح کو وہ نکال لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں موجود ہے نا کہ جو دنیا میں بہت بری طرح ملوث ہوتا ہے اس کی روح باہر آنا نہیں چاہتی اس کے وجود سے. اس سے وہ جو سیمنٹنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اور تیسری میں آتا کہ جیسے کانٹے دار برانچ آف اے ٹری ہو اور اس کو کہیں روئی کے اندر مار کر باہر کھینچا جائے تو وہ روئی کے گالے بھی ساتھ کھینچے ہوئے چلے آتے. اس طرح اس کی روح کو فرشتے اس کے وجود سے نکالتے ہیں جس کی روح کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. روح کا چونکہ علم بڑا اتھینٹیکیٹڈ ہوتا ہے تو روح کو آپ پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. دنیا میں روح تابع تھی جسم کے، نالج تو اس کے پاس تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتی تھی. پریکٹیکلی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ آگے ڈرائیونگ یونٹ کے طور پر رہے، لیڈنگ یونٹ وہ بنے. لیڈنگ یونٹ دنیا میں رہتے ہوئے جسم ہے، باڈی ہے. جیسے نماز ہے تو وہ جسم پڑھتا ہے اور جو اس کا پروڈکٹ ہے یعنی جو اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے نور کی صورت میں، وہ روح وصول کرتی ہے. رسیو رسول روح کو ہوتا ہے. روح کے اندر وہ انرجی کریٹ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ نور اس کو فیڈ کرتا ہے اور اس کے اندر انرجی بنتی ہے اور وہ طاقت اس کی بنتی ہے. اعمال صالحہ جتنے کرے گا اس کے نتیجے میں جو انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین ہوگا، نزول سکینہ، نزول رحمت، وہ نور کا جب قلب پہ نزول ہوتا ہے تو اس سے روح کو انرجی ملتی ہے. تو وہ انرجی اس کی آتی ہے باڈی کے اعمال کردار سے. جو ہی بندہ فوت ہو گیا جسم نان آپریشنل ہو گیا، باڈی کا ایکشن ختم ہو گیا. اب روح جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی اور جسم اس کے انڈر آ گیا، تابع آ گیا. دنیا میں جسم ایکٹیو تھا، روح اس کے فالوور تھی، اس کی فالو کرتی تھی. یہ اس کا سسٹم تھا کہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس کو خود کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. اس کو جو کچھ بھی کرنا کرانا ہوتا تھا وہ باڈی کے ایکشنز کے ریزن کے ساتھ وہ کرتا تھا. اب قبر میں جب اسے دفنایا جاتا ہے تو باڈی کو دفنایا جاتا ہے، وہاں وہ روح جس کا اس باڈی کے ساتھ وہ جو دنوی تعلق تھا وہ توڑا ہوا ہوتا ہے، توڑ دیا ملک الموت نے، اس روح کو دوبارہ اس باڈی میں واپس کیا جاتا ہے. یہ ہے اعادہ روح کا مطلب کہ ریٹرن، روح کو واپس وجود میں بھیج کر تاکہ اس کے سوال جواب کیے جائیں. اور حدیث میں لفظ ہے جلاس تو بٹھایا بھی جاتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے وہ سوال جواب کیے جاتے ہیں. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، ما یقول لہذا الرجل، وہ والے سوال جو ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ سوال جواب ہوتے ہیں. اور جسم اور روح کا وہ نالج جو دنیا میں تھا وہ سارا نالج ان کے پاس ہوتا ہے اس کا، اور انہوں نے اسی نالج کے روشنی میں جواب دینے ہوتے ہیں. اس لیے دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں اس وقت ایٹ اے ٹائم. یہ ہے وہ اعادہ روح. اس کے لیے استعمال میں حضرت نے دیا ہے تو ہم اس کو اب پڑھتے ہیں. نکرین کے سوال و جواب اور عذاب قبر جب زیر بحث آتے ہیں تو قدرتی طور پر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ سوال و جواب میت سے کیسے ہوتے ہیں. قبر میں تو جسد بلا روح ہے،
یعنی قبر میں تو باڈی ہے اور روح تو اس کے اندر ہے نہیں ہے، اور اس میں سوال کیوں کر ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اعادہ روح کے متعلق شریعت حقہ کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے متعلق فرمایا، بروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہے، اور اس کا فرمایا، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ مومن کی روح کو 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نام اور اعمال علیین میں درج کر دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ بس اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، ٹل لاسٹ۔ یہ قرآن پاک میں یہ جو درمیان میں نے ترجمہ پڑھا، اس کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وَأَنَّا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ جس کا ترجمہ میں نے پڑھا کہ میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ تجھے اٹھاؤں گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پیش کرتے ہیں اس کی روح کو، تو فرماتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ۔ یہ مومن کی روح کا اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے یہاں، نجات والی مومن کی روح، اور اس کا فرمایا کہ وہ اس کو واپس کر دیا جاتا ہے اور روح کو واپس جسم میں لوٹاتا ہے، پھر جسم میں لوٹا کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، پہلا سوال۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام اور اعمال سجین میں، یہ اب کافر کے متعلق جو حدیث ہے اس کی ذرا وہ حصہ سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام اور اعمال سجین میں جو ارض اسفل میں ہے لکھ دو، پھر اس کی روح وہاں سے پٹخ دی جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ وَمَن یشرک باللہ، یعنی الخیر تک فرمایا، تو اس کی روح اس کے جسد میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون، پھر وہی آگے سوالات ہوئی۔ یہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضور نے پڑھا وَمَن یشرک باللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ أَن قَالَتْ اسْتَعَاذَ الرُّوحُ فِيهِ، جیسے کہ پھر آگے اس کا اس طویل حدیث سے ذیل کے امور ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، علیین و سجین دفتر اعمال ہیں۔ نمبر 2، روح کو جسد میں لوٹا دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جسد زمین پر ہے، قبر میں ہے۔ اس اعادہ کے بعد جسد مع روح کو بٹھایا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال تھا جی کہ یہ علیین کیا ہے اور سجین کیا ہے؟ تو جناب علیین عالی سے یہ بنا ہے، یہ حرف عالی اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ سجین سجن سے، سجن پریزن کو کہتے ہیں، جیل کو یا حوالات کو آپ کہہ لیں۔ یہ سجین جو ہے یہ اصل میں حوالات ہے۔ جو لوگ پولیس کا سسٹم سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ کرمنل اس کو پکڑتے ہیں تو اس پر وہ اس کا مقدمہ بناتے ہیں اور وقتی طور پر اس کو پولیس کی کسٹڈی میں حوالات اس کو کرتے ہیں، اس میں اس کو بند کر دیتے ہیں۔ ابھی اس کو سزا نہیں ہوئی، ابھی اس کا مقدمہ نہیں چلا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ چھوڑنے کے قابل ہے یا یہ اس کو گرفتار ہی رہنا چاہیے یا اس کو سزا ہونی چاہیے یا اس کو سزا ہو تو کتنی سزا ہو، یہ کوئی فیصلہ نہیں۔ لیکن اس کو اس اپنے حوالات میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ عارضی اس کو آپ جیل کہہ لیں، جو پولیس اسٹیشن کے پاس ہوتی ہے، انڈر پولیس اسٹیشن ہوتی ہے، اور اس کو بند کر کے مقدمے کی تیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح ابھی دنیا سے گیا ہے بندہ، اس کا کرمنل ریکارڈ زیادہ ہے، یہ طے ہو گیا ہے، سوالوں جواب سے پتہ چلا، اس کو ابھی سزا نہیں ہوئی لیکن اس کو ہولڈ کر لیا گیا اس
سجن میں جو ابھی ان بٹوین ہے، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کو کوئی سزا طے نہیں ہوئی کہ اتنے سال اس کی جیل ہے، اتنے سال وہ کچھ نہیں، یا سزا اس طرح کی اس کو سزا ہے۔ لیکن اب اس میں دو چیزیں، جسم قبر کے اندر رہتا ہے، روح جو ہے کافر کی روح سجین ایک علیحدہ جگہ ہے جہاں پر جہنم سے ریفلیکشن آتی ہے، اس یعنی جہنم کے عذاب اور جہنم کی جو تکالیف یا جہنم کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے امپیکٹس جو ہے وہ اس سجین میں آتے ہیں۔ اسی طرح علیین جو ہے اس میں جنت سے وہ تمام اثرات جو ہے جنت کے وہ منتقل ہوتے ہیں، اس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں علیین میں۔ تو جو بندہ علیین میں جس کی روح کو بھیجا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی جو اپنے ان پریلیمنری ٹیسٹ میں سے کوالیفائی کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اس علیین ایک جگہ ہے اس میں رکھا جاتا ہے۔ اور سجن سے نکلا، یاد رکھیں جیل ہے، یہ سجین جیل کو کہتے ہیں، تو یہ ایک ٹیمپریری جو حوالات ہے جسے آپ کہتے ہیں اس میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ حدیث کی حیثیت، امام بخاری اور مسلم سمیت تمام محدثین اس حدیث کی صحت پر متفق ہیں، امام بخاری اور مسلم سمیت۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عام بندے کو بتاتا ہوں کہ یہ دو جو کتابیں ہیں نا حدیث کی، بخاری اور مسلم، اگر کوئی حدیث دونوں میں متفقاً صحیح ہو تو وہ زیادہ قابل اعتبار اور قابل سند، تو اس کی سند کے تمام راویوں سے احتجاج کرتے ہیں کہ کسی راوی کو مجروح نہیں کہا، اور تمام محدثین نے ثواب و عذاب قبر اور دیگر عام مسائل قبر کے بارے میں اس حدیث کو اہل سنت والجماعت کی حجت اور دلیل تسلیم کیا۔ علامہ ابن قیم کی رائے، علامہ ابن قیم نے اس حدیث کے متعلق فرمایا، ابو عوانہ الاسفرائینی نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور کہا کہ اہل سنت والجماعت کے تمام فرقے اور اہل حدیث عذاب قبر کے ان احکام کے قائل ہیں جو اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس حدیث کے متعلق علماء محدثین اور متکلمین کا یہ اقرار موجود ہے کہ برا بن عادل رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث جو روح پر صریح دال ہے، یعنی دلالت کرتی ہے، یعنی اس کا وہ سرٹیفائی کرتی ہے، اس صراحت کے بعد تعویل کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر اب بھی کوئی جسارت کرے تو وہ نارمل نہیں بلکہ طلع بالحدیث ہوگا۔ تو عود روح کے متعلق متقدمین کے اقوال، یعنی روح کی یہ جو ریٹرن ہے اس کے لیے جو پہلے لوگ ہیں، پہلے جید علماء امت، ان کے اقوال یا ان کی رائے کیا۔ تو سب سے پہلے امام سبکی شفاء السقام صفحہ میں یہ لکھتے ہیں، یہ کتاب الروح ہے 52، اس میں عادہ روح الی الجسد کی تصریح ہے اور عود روح پر نص صریح اور صحیح دال ہے، اور وہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر اس کی روح اس کے جسد کی طرف لوٹائی جاتی ہے، کتاب روح، یعنی یہ اس کو یعنی مستند چیز کہا گیا ہے کیونکہ یہ سند یافتہ چیز ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ مولانا عبدالعزیز ان کا یہ شرح صدور میں آگے صحیح حدیث صاف اعلان کر رہی ہے کہ سوال کے وقت روح جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ حدیث صاف صراحت کرتی ہیں کہ سوال کے وقت روح کو بدن میں لوٹایا جاتا ہے۔ علامہ سلفی بشرا الکئی، قبر میں روح کا جسم میں لوٹایا جانا صحیح حدیث سے ثابت ہے جو تمام مردوں کے لیے ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عود کے بعد روح ہمیشہ بدن میں رہتی ہے یا نہیں۔ عود روح کے متعلق یعنی روح کے ریٹرن ہونے کے متعلق احادیث متواترہ صاف اور صریح موجود ہیں اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ عود روح کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے اور اجماع کا بھی منکر ہے۔ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر کیا وہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق، ان کے متعلق علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق ملاحظہ ہو شرح حدیث النزول صفحہ 52 میں۔ تمام احادیث صحیحہ متواتر روح کے
بدن میں اعضا پر دلالت کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سوال بدن بلا روح سے ہوتا ہے اور جمہور نے اس کا انکار کیا۔ اسی طرح ابن میسرہ اور ابن حزم نے کہا کہ سوال روح بلا بدن سے ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو قبر کا اختصاص روح سے نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف روح کا، تو اگر روح کا ہوتا تو پھر بدن میں یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عود روح کے انکار کا عقیدہ ابن میسرہ کا ہے اور ابن حزم نے اس سے لیا ہے، اور ان کا اہل سنت جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی دعویٰ تواتر کی تصدیق اور تائید علامہ ابن قیم اور علامہ سیوطی نے کی ہے، کتاب روح 62 پیج۔ شیخ الاسلام نے فرمایا حدیث صحیح متواترہ سوال کے وقت عود روح الی البدن پر دلالت کرتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سوال بدن بلا روح ہوتا ہے، جمہور نے اس کو رد کیا۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ سوال روح بلا بدن سے ہوتا ہے۔ یہ بات ابن مرہ اور ابن حزم نے کہی، مگر دونوں قول غلط ہیں، صحیح حدیث میں اس کی تردید کرتی ہے۔ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ سوال کے وقت عود روح الی البدن پر احادیث متاثرہ ہیں، حدیث متواتر ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے شرح حدیث النزول صفحہ 8 پر تصریح فرمائی کہ زازان جو حدیث بذریعہ برا میں اعظم بیان فرماتے ہیں، اس پر تمام امت کا سلف سے خلف تک اعتماد رہا، یعنی اول سے آخر تک۔ گویا قبر میں عود روح الی البدن کے مسئلے پر 400 سال سے اتفاق رہا، اور غالباً اس کی مخالفت کا عام اظہار سب سے پہلے ابن حزم ظاہری نے کیا، اور حجاج ابن یوسف کی تلوار اور ابن حزم کے قلم سے بلا کون شریف آدمی بچ سکتا ہے۔ اس بنا پر جمہور نے ابن حزم کے قول کو ارکا کے برابر بھی وقت نہیں دی، حتیٰ کہ مولوی غلام اللہ خان صاحب بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ قرون ثلاثہ میں یہ حدیث اس طرح منقول ہو کر نیچے تک چلی آئی، لیکن تعلق کا قصہ انہوں نے نہیں چھیڑا۔ البتہ 4 صدی کے بعد شارحین حدیث نے بعض حدیثوں میں تطبیق کے سلسلے میں تعلق روح بجسد عنصری کا مختلف عنوانات سے ذکر کیا۔ کسی نے اتصال مانوی سے، کسی نے اشراق سے، کسی نے مثل تعلق صاحب خانہ بخانہ و عاشق بے معشوق وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ جواہر القرآن۔ ذرا آگے چل کر مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ متقدمین میں ایک کثیر تعداد مختلف عنوانات کے ساتھ اس کی قائل ہے۔ اس اقرار سے صاف ظاہر ہے کہ 400 سال تک عود روح الی البدن کا عقیدہ متفق ہے چلا آیا۔ 4 صدی کے بعد یہ بحث چھڑی کہ روح کا تعلق بدن سے کس نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی یہ بحث پھر بھی نہ چھڑی کہ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ تعلق کیسے ہوتا ہے پر اظہار خیال کیا جانے لگا۔ گویا سلف صالحین اور خلف صالحین نفس عود روح الی البدن کے مسئلہ کے قائل ہی چلے آئے، اور کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ یعنی اختلاف یہ نہیں تھا کہ بھئی روح کا اعادہ واپس روح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اختلاف یہ تھا کس طرح ہوتی ہے، اور یہ بھی 4 صدیوں کے بعد۔ پہلی 4 صدیوں میں کوئی کسی مفسر، کسی محدث، کسی متکلم نے عود روح الجسد کا مخالف نہیں پایا گیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ احادیث صحیحہ متواترہ ہیں، صحیح حدیثیں کنٹینیوس ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہیں، بھلا کوئی صاحب ایمان مخالف ہو سکتا ہے؟ یہ جرت تو موجودہ دور کا ہی خاصہ ہے۔ چین دور آسمان کم دید باشد، چنانچہ قاضی شمس الدین نے تسکین القلوب کے لیے تسکین القلوب کے صفحہ 68 سے 70 تک بڑی خامہ فرسائی فرمائی کہ جمہور کے اس اجماعی عقیدہ کی مخالفت میں کوئی سند فراہم کر سکے مگر بات نہ بن سکے۔ آخر مجبور ہو کر فرماتے ہیں کہ عبارات علماء میں عود روح کے متعلق اضطراب یعنی ہجوم اضطراب سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے۔ حضرت قاضی صاحب اگر اپنے اندر جھانک لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ اضطراب علماء کی عبارات میں نہیں بلکہ ہجوم اضطراب آپ کے اندر ہے، کہ آپ اس طائفہ میں اسلام و خلاف و اخلاف کی راہ سے ہٹ کر ایک نئی پگڈنڈی پر سر پر دوڑنا شروع کر دیا،
مگر سامنے تو جھاڑ جھنکار کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی. بس یہ ہے وجہ اس طرح. مگر اندر کا اس طرح باہر کی کوشش سے سکون میں تبدیلی کیسے ہو؟ کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی. یعنی اس سے آگے کا حال اللہ ہی جانے. یہ آیت ہے کہ من یشاقق الرسول، جس نے رسول کے رستے کو کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اس نے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی رستہ اختیار کیا، نولہ ما تولی، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں گا جدھر جا رہا ہے جاتا رہے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، وہ جہنم میں جائے گا اور برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ عقیدہ جو 400 سال تک متفقن علیہ رہتا ہے مسلمانوں کا حضور کے بعد، اور جس پر احادیث متواترہ یعنی ون آفٹر اندر کنیکٹڈ ساری موجود ہیں، تو اس میں بحث پہلے چھیڑی گئی، پھر بحث چھیڑ کر اس کو اپنی مرضی کا وہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ اس سے انہوں نے اپنا تعلق علیحدہ کر لیا. ماسوائے یہ لوگ جو اس بدبختی کا شکار ہوئے اور بظاہر شیخ القرآن کہلائے. میں یہاں آپ کو یہ شیخ القرآن جس نے یہ اختلاف کیا ہے یا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کوئی زیادہ دور کا پیریڈ نہیں ہے، یہ میرے سامنے کی بات ہے جی. یہ شیخ القرآن راولپنڈی میں فوارہ چوک کے ساتھ آگے ایک بڑی مسجد ہے جی، وہاں ان کا وہ ادارہ ہے، یہ وہاں ہوا کرتے تھے. اور یہ بڑی شدت سے یہ سماع ہوتا، یعنی مرنے کے بعد کوئی روح نہ سنتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ اس سے کوئی تعلق پیدا ہو سکتا ہے. یہ اس کے مخالف تھے اور بڑی شد و مات سے اس پر تقریریں وہاں کیا کرتے تھے، اور ان کے متبعین بھی تھے وہاں. یہ میں خود اس وقت ابوظہبی میں ہوتا تھا، اور یہ دبئی میں اپنے تبلیغی دورے پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے کھلے مجمع میں ان کی تقاریر ہوتی تھی، اور انہوں نے بہت گستاخانہ انداز میں اولیاء اللہ کی اوپر انہوں نے اپنے زبان کے نشتر چلائے تھے. اور چونکہ یہ اردو سپیکنگ لوگ ہی اس مجموعوں میں جاتے تھے، یا وہ پاکستان سے ہوں گے یا ہندوستان کے جو اردو جاننے والے، عربوں کو تو پتہ ہی نہیں ہو کیا کہہ رہے ہوتے. تو اس میں انہوں نے یہ اولیاء اللہ کی بہت، اس دن انہوں نے تقریر تھی ان کی کہ آج میں ان اولیاء اللہ کا آپریشن کروں گا. یعنی انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا وہ اولیاء اللہ جو مر گئے بس ختم، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو کہا کہ یہ وہ روح سے تعلق پیدا ہوتا ہے، یا روح زندہ ہوتی ہے، یا روح کی اپنی حیات ہے، اور وہ اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. یا صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے جو روح سے رابطہ کیا وہ کیسا تھا، برزخ میں کیسے کلام کی جاتی ہے، برزخ والے کیسے کلام کر سکتے ہیں، برزخ والوں کی کیا ان کے اختیارات ہیں اور کیا ان کو چیزیں نہیں ہیں ان کی. تو انہوں نے بڑا مخالفانہ انداز میں بہت مطلب تمیز کی حد سے نکل جایا کرتے تھے ولایت کی نفی کرنے میں. تو انہوں نے اس دن یہ باقاعدہ جی پمفلٹ بھی شائع کیے کہ جی آج آپریشن ہوگا، اور ایک دن پہلے جی تقریر میں انہوں نے کہا جی آج. جب یہ وہاں بیٹھے ممبر پر، اور انہوں نے ابھی یہ اسی سما موتا پر ہی تقریر کرنی تھی، ابھی انہوں نے جوش خطابت پکڑا ہی تھا، تو ان پر کوئی ایسا اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ ہوئی، ایسا کوئی اٹیک ہوا، وہ ہارٹ اٹیک تھا کیا تھا کہ ادھر ہی ممبر سے ہی وہ منہ کے بال نیچے گرے، اور ان کی زبان بھی وہ بلب باور کی طرح ان کی زبان بھی لٹک گئی، باہر نکل آئی. اور یہ منظر
وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، ہزاروں میں. یہ ان کے سامنے یہ ہوا تھا. میرے اپنے جانے، میں تو ابوظہبی میں تھا، تو یہ دبئی میں ہوا، تو میرے اپنے جاننے والوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے وہاں سے اطلاع دی تھی کہ یہ اس کا حشر ہوا ہے. اور وہیں سے ان کا میت کا صندوق وغیرہ تیار ہو گیا اور ان کو اس میں بند کر دیا گیا، اور ان کے چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا. چہرے کے اوپر ہوتا ہے نا شیشہ، نارملی لگتا ہے، ان کے چہرے پر شیشہ بھی نہیں تھا. اچھا جی، بیرون ملک آپ سب جانتے ہیں، جو بیرون ملک سے وابستگی ہے ان کو، کہ اسی وقت لاش نہیں حوالے ہوتی، کاروائی ہوتی ہے. بندہ پاکستان سے گیا ہوا تھا، اس کا ویزا کینسل ہوتا ہے، اس کی خروج اس کا لگتا ہے، یعنی ایکسٹ لگتا ہے، پاسپورٹ جو ہے وہ امیگریشن میں جاتا ہے، وہاں سے میڈیکل بورڈ کی وہ رپورٹ ساتھ لگتی ہے. تو بڑی قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور 2 4 6 دن لگ جاتے ہیں اس کو، لاش کو بھیجنے میں پاکستان یا کسی ملک میں ریٹرن کرنے. پھر سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، پھر لاش کے لیے علیحدہ ہوائی جہاز میں ایک اسپیسیفک اس کے لیے گنجائشیں ہوتی ہیں، اس میں اس کو سیٹ اس کی بک ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں اس پروٹوکول کے ساتھ. تو وہ جس دن ان کو اویلیبل ہوتا ہے اس دن وہ سیٹ دیتے ہیں. تو اس طرح 3 4 دن لگ گئے. اور یہاں پر پاکستان میں یہ میرے اپنے حلقے کا ایک بہت زبردست نوجوان ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے بیچارے ایکسیڈنٹ میں. تو وہ چھٹی آئے ہوا تھا، وہ رہتا ہی وہ راجہ بازار کے پاس تھا. تو اس کو ادھر سے لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کا حشر ہوا ہے. تو نہ صرف اس کو بتایا بلکہ بے شمار لوگوں کو، دبئی میں آدھا پاکستان رہتا ہے، لوگوں نے بتا دیا تھا کہ بھئی اس کی یہ زبان نکلی ہوئی ہے، اس کی شکل دیکھنے والی نہیں رہ گئی. تو ہر طرف سے مطالبہ ہوتا تھا جی کہ شیخ القرآن کی جو ہے نا غلام اللہ صاحب کی شکل دکھائی جائے. لیکن اس کے لواحقین کو بھی پتا تھا، ادھر سے خبر ان کو بھی ملی ہوئی تھی کہ یہ اس کی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ جو میرا اپنا حلقے کا ساتھی تھا، اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جو خاص ان کے قریب کے حلقے کے، کیونکہ یہ وہاں کا مقامی رہنے والا تھا نا اس علاقے کا، تو ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کے معززین تھے، وہ آپس میں یہ سوال کرتے تھے ان کے متوسلین سے کہ بھائی ساری دنیا باہر سے یہ خبریں بھیج رہی ہے، تو یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے یہ سوال رہ جائے گا. آپ اس کی زیارت کروا دیجئے. اہل خانہ کو یہ کہا جاتا تھا، لیکن اہل خانہ ٹرسٹ سے مس نہیں ہوتے، اور انہوں نے نہیں داخل کرایا. اور یہ سوال ہی رہ گیا کہ کیوں غلام اللہ صاحب کی شکل نہیں دکھائی گئی، جبکہ میت کی شکل اس کے اوپر ویسے شیشہ لگا ہوتا ہے، وہ ایئر ٹائٹ بند ہوتا ہے صندوق، اور شیشے سے شکل دیکھی جا سکتی، لیکن ان کی زبان واپس نہیں جاتی تھی. یہ ان کا مکروہ انجام ہوا تھا. آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ ضرورت دین سے اسمام ہوتا؟ یہ میں اس کا اینی گواہ ہوں اس سارے واقعے کا، مجھے پتہ ہے یہ واقعہ کس طرح ہو، اور یہ ان کے متوسلین سے پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال کر کہ کیا اس کی شکل یا اس کی زیارت کیوں نہیں کرائی گئی تھی. سب کو پتہ ہے. تو یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو اس طرح کی یہ جو ضروریات دین سے انکار کرتے ہیں اور عالم دین ہوتے ہوئے ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اس کتاب میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ہمارے تو دلوں کی کتاب میں یہ سارے واقعات موجود ہیں جی. تو یہاں ایک مخلصانہ مشورہ دینا لکھتے ہیں حضرت کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات کسی بات پر متفق ہو کر کوئی آواز اٹھاتے تو چلو آواز میں کوئی زور تو ہوتا، لیکن یہ بانت کی بولیاں بولنے کا فائدہ جناب عنایت اللہ شاہ، یہ عنایت اللہ شاہ گجرات کے ہیں جی، اور جناب محمد امیر بندیالوی صاحب تو عود روح اور تعلق روح کے سرے سے منکر ہیں، اور صالحیہ کرامیہ معتزلہ کی
سر ملا کر بیکار گلے پھاڑ رہے ہیں۔ اور جناب مولوی غلام اللہ خان صاحب کے قلم سے نہ جانے کیسے نکل گیا کہ 400 سال تک اس عقیدہ کو اسی طرح قبول کیا گیا۔ بعد میں بھی تعلق روح کی نفی پر بحث کسی نے نہیں چھیڑی، ہاں تعلق کی کیفیت یا نوعیت پر زیر بحث آئی۔ قاضی صاحب یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عذاب قبر حق ہے، مگر اپنے باطنی اضطراب کی وجہ سے قبر کو اٹھا کر علیین اور سجین میں رکھ دیا۔ اور ذرا اتنا تو غور فرما لیجیے کہ اللہ کی کتاب میں قبر کا مفہوم کیا پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو 8 آیتیں ہم نے پیش کی، ذرا اس پر غور فرمائیے۔ ممکن ہے کہ سارا قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ملے، لیجیے عادہ روح کے متعلق چند حدیث اور پیش کی جاتی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ فتح الباری سے ہی ہے، صفحہ 152۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ سے طویل حدیث بیان ہوئی جس کو اصحاب سنن نے بیان کیا اور ابو عوانہ وغیرہ نے اس کو صحیح کہا، اور اس میں ابتدا میں یہ الفاظ زائد ہیں، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ اس حدیث میں ہے کہ روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اس میں سے پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ اس میں ہے کہ کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر وہ فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ آگے روح جسد میں لوٹائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے جسد قبر میں ہے، اور قبر وہی گڑھا ہے جس میں جسد کو رکھا گیا ہے۔ جسد کو علیین یا سجین میں لے جا کر وہاں اود روح ہونے کا مفہوم یہاں سے تو نہیں نکل سکتا۔ یعنی یہ دیکھیں علماء ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جسم کو اوپر لے جایا جاتا ہے جی سجین میں یا علیین میں، اور وہاں جا کر ان کو میچ کرا کے سوال جواب۔ یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی قبر تو ہے زمین میں گڑھا کھودا گیا، اس میں دفن کیا گیا، تو جسد کو کیوں اٹھا کر اوپر لے گئے کوئی؟ اور پھر جسد کو اوپر اٹھا کر لے جانے کی کوئی حدیث قرآن کی وہ تو ہے کوئی نہیں، اپنا خیال بنا کر اس کو کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ ابن ابی دنیا الفتاوی الحدیثیہ، ابن ابی دنیا نے، ابن ابی حاتم نے اور ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کا اخراج کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب انسان کے پاس موت آتی ہے تو 2 فرشتے چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کرے۔ جب قبر میں رکھ لیا جاتا ہے تو روح اس کے جسد میں لوٹائی جاتی ہے، اور قبر کے 2 فرشتے آ جاتے ہیں آخر تک۔ میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور روح اس کے جسد میں لوٹائی جاتی ہے، علیین یا سجین۔ میت کے جسد کو رکھنے کے لیے جاتے ہوئے نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ اس کا امکان ہے۔ میت کے جسد کو اس قبر میں رکھنے میں جو زمین پر ہوتی ہے اور ہاتھوں سے کھودی جاتی ہے، آپ حضرات قبر کو زمین سے اٹھا کر علیین یا سجین میں کیوں کر لے گئے؟ کس کھاتے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اوپر چلے جائے؟ اوپر کیسے چلے گئے؟ کوئی حدیث، کوئی ثبوت کچھ نہیں۔ مشکات میں برا بن عازب سے طویل حدیث مذکور ہے۔ پھر اس میت کے لیے ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کے پاس آنے تھوڑا ہوتا ہے، اس سے میت کو مارتا ہے۔ اگر اس سے پہاڑ بھی ضرب لگائی جائے تو مٹی ہو جائے، اور اس کی آواز مشرق و مغرب کی مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کی، پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی ہے۔ ہاں تو یہ روح کو تھوڑے لگتے ہیں، روح مٹی ہو جاتی ہے یا جسد، یہ حالت تو جسد سے ہی متعلق ہے۔ تو جسد اپنے قبر میں پڑا ہے جس کے متعلق کسی میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ مٹی وہی چیز ہوتی ہے جو مٹی پیدا ہوئی، بدن مٹی سے پیدا ہوا اور وہی مٹی ہوا، نہ جسم مثالی فرضی چیز جو نہ مٹی سے پیدا ہوئی نہ مٹی ہوتا ہے۔ اس طرح روح بھی مٹی نہیں ہوتا، یعنی مٹی تو کیسا ہوا؟ مٹی تو ہوا جسم کو اٹھا گیا تو وہ مٹی ہو گیا، روح تو نہیں مٹی بن سکتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کی روح آسمان اور زمین کے درمیان روانہ کر دی جاتی ہے، پھر وہ قبر میں پہنچ جاتی ہے تو مرد صالح قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ جو حدیث برا ابن عازب سے ہے، اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی طریقوں سے بیان ہوئی ہے، جو حدیث برا ابن عازب کی تصدیق کرتی ہے، جب میت کے جنازہ کو آدمی اٹھا کے لے چلتے ہیں
تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے مجھے کہاں لے چلے ہو۔ انسان کے بغیر سب اس کی آواز سنتے ہیں۔ بخاری معرفت الباری آگے، ہر شے اس کی آواز سنتی ہے، اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ لسان کال سے کہتا ہے، زبان حال سے نہیں۔ اور فتح الباری، اور تاکید کلام ایسے الفاظ سے کی گئی کہ مجاز کا احتمال نہیں، اور وہ الفاظ یسمع صوتا کل شیء الا انسان، ناغریہ نا انسان۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اسے قول حالی پر معمول کیا جاتا، لیکن ان الفاظ کے بعد جائز نہیں کہ مجاز پر محمول کیا جائے۔ اس میت محمولہ کی آواز جن سن لیتا ہے لیکن انسان نہیں سن سکتا۔ عذاب قبر جن اور انسان دونوں نہیں سن سکتے۔ مادی آنکھوں اور کانوں سے جن اور انسان کے بغیر تمام حیوان دیکھ اور سن سکتے ہیں، مگر جدید اجتہاد اور جدید ترین تحقیق ذرا ملاحظہ ہو، اس کی چیخ و پکار کو برزخ کے تمام حیوان سن لیتے ہیں مگر ثقلین نہیں سنتے۔ اقوال معرضیہ، معلوم ہوتا ہے کہ قاتل سے ساون غلطی ہو گئی ہوگی، اصل عبارت یوں تھی کہ برزخ کے تمام حیوان سن لیتے ہیں مگر برزخ کے ثقلین نہیں سنتے، کیونکہ یہ بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد صاحب نے حیوانوں کے لیے برزخ تجویز کیا ہو اور ثقلین کے لیے مادی دنیا، دونوں کا محل ایک ہی ہونا مناسب ہے۔ اور جناب قاضی شمس الدین صاحب نے تسکین القلوب کے صفحہ 173-172 پر برزخ کے حیوان مراد لیے ہیں۔ لیجئے متفق گر دید رائے علی بار رائے من، ان صاحبین نے گزارش ہے کہ یہ مراد لینے کے لیے کوئی ثبوت بھی پیش فرمایا ہوتا۔ عقل کا تو خیر وہاں گزر ہی نہیں، مگر کوئی نقلی ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا۔ کس محدث نے، کس شارح حدیث نے، کس فقیہ نے، کس متکلم نے، بلکہ تمام پڑھے لکھے آدمی آپ سے پہلے برزخ کے حیوان مراد لیے ہیں۔ کوئی ایک قول سے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی، قول تابعی، قول مجتہد، قول تو دلیل نقلی پیش کیجیے، ورنہ یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ یہ ذہن 1400 سال میں کسی اللہ کے بندے کو ودیت نہیں کیا گیا۔ زہر کو تریاق کا نام دے کر پیش کرنا کوئی معقول رویہ نہیں، بلکہ دیانت کے خلاف۔ عادہ روح کے متعلق فقہائے کرام اور صوفیاء عظام کا عقیدہ، جو شخص اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسلک کے لیے ان محقق علماء متقدمین کی تحقیق کے خلاف نہ جائے، جنہوں نے قرآن و سنت کے مطالعہ میں اور استنباط مسائل کو ایکسٹریکٹ کرنے میں عمریں صرف کر اور ورع تقوی اور اعتصام بالکتاب سننا میں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ وہی کیفیت ہو جاتی ہے نانگ برما حق ذات دین شدہ۔ اس سلسلے میں چند چھوٹی کے علماء کے اقوال پیش کی جائیں۔ فقہ اکبر معاشرہ ملا علی قاری، اور قبر میں، اس کا جو ان کی تحریر ہے یہ صفحہ 120 پر اس کا ترجمہ ہے، اور قبر میں بندہ کی طرف سے روح کو لٹایا جانا حق ہے، اور عادہ روح کے مطلب کے معنی اس کا لٹانا اور اس کا تعلق قبر میں بندہ کے ساتھ یعنی اس کے تمام اجزاء کے ساتھ یعنی اجزاء کے ساتھ کرنا، خواہ وہ متفرق ہو یا یہ حق ہے۔ اور اسی کتاب کا صفحہ 121 تھا۔ خوب سمجھ لو اہل حق اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر میت میں ایک قسم کی حیات پیدا کرتا ہے جس سے اس کو علم اور لذت کا احساس ہو سکے، لیکن اس میں اختلاف کیا کہ کیا روح کا عادہ اس کی طرف قبر میں ہوتا ہے، اور امام صاحب سے توقف منقول ہے، مگر امام صاحب کا کلام عادہ روح پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ قبر میں سوال و جواب فعل اختیاری ہے اور بغیر روح کے اس کا تصور کرنا محال ہے۔ اس توقف کے بارے میں اللہ علی قاری نے تصریح فرمائی ہے، اور شاید امام صاحب کو توقف اس امر میں ہو کہ عادہ روح سارے بدن کی
طرف سے ہوتا ہے یا جزو بدن کی طرف۔ حوض کوثر شفاعت منکر نکیر، عذاب قبر، ملک الموت کے روح قبر کرنے، پھر قبر میں روح الجسد لٹائے جانے، اور ایمان اور توحید کے متعلق سوال ہونے پر ایمان لانا۔ اعادہ روح کا مسئلہ اجتہادی نہیں بلکہ یہ صریح اور متواتر حدیث سے ثابت ہے، اس لیے امام صاحب اسے ایمان سے تعبیر فرماتے ہیں۔ جب اعادہ روح کا عقیدہ ایمان سے ہے تو عدم اعادہ روح کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جب یہ اعادہ روح والی بات قرآن یا حدیث میں موجود ہے تو روح کا اعادہ نہ کرنے والی وہ بھی تو کوئی، اس کا بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ امام محی الدین النوری شرح مسلم میں لکھتے ہیں، اہل سنہ کے نزدیک عذاب جسد عنصری یا اس کے جزو کو ہوتا ہے جو بعد اعادہ روح کے ہوتا ہے، یعنی اہل سنت کے نزدیک عذاب جو ہے وہ اس جسم کو ہوتا ہے اور بعد اعادہ روح کے ہوتا ہے، جب روح آ چکتی ہے پھر ہوتا ہے۔ مگر محمد ابن جریر اور عبداللہ ابن کرام اور ایک جماعت نے اختلاف کیا اور وہ کہتے ہیں کہ عذاب کے لیے اعادہ روح شرط نہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ درد کا تو احساس صرف زندہ کو ہو سکتا ہے۔ نوٹ: محمد بن جریر اور مراد امام ابن جریر مفسر اور محدث نہیں بلکہ کرامیہ فرقہ کا پیشوا محمد ابن جریر مراد ہے۔ اس کے متعلق مولانا عبدالحکیم نے حاشیہ خیال میں تصریح فرما دی۔ معتزلہ میں صالحی اور کرامیہ سے ابن جریر حیات کے بغیر عذاب کے قائل ہیں، لیکن یہ حالت محض ہے کیونکہ پتھر میں احساس نہیں تو اس کو عذاب دینے کا تصور کیوں کیا جا سکتا؟ اہل سنت والجماعت کے ان شارحین حدیث اور مجتہدین اکرام کے مقابلے میں جدید تحقیق ملاحظات، جس عذاب و ثواب کا ذکر نصوص یا حدیث آثار میں آیا ہے دراصل اس کا محل روح ہی ہے۔ جس عنصری جسم کی صورت نوعیہ بعد از موت ختم ہو جاتی ہے، حیات ترکیبی کے ختم ہونے کے بعد اگر باری تعالیٰ کو اس حیات بسیط کے ساتھ عذاب دیں تو کوئی بعید نہیں۔ اس جسم عنصری کی صورت نوعیہ بعد موت ختم ہو جاتی ہے، حیات ترکیبی کے ختم ہونے کے بعد، یعنی یہ جو حیات ترکیبی ہے یعنی جسم کے اندر جو عناصر ہیں وہ بھی اگر بے ترتیب ہو گئے اور جسم جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا تو ان کے ہونے بعد باری تعالیٰ کو حیات بسیط کے ساتھ عذاب، یعنی اگر باری تعالیٰ اس کو حیات بسیط کے ساتھ عذاب دیں تو کوئی بعید نہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے جو غلام اللہ صاحب کی کتاب ہے اس میں۔ اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ اہل سنت کے نزدیک معذب جسد اعادہ روح کے بعد روح ہوتا ہے، اور ملا علی قاری فرمائیں کہ جسد کے جمیع اجزاء یا بعض اجزاء میں اعادہ روح ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اعادہ روح اور عذاب قبر کو ایمانیات میں شمار فرمائیں، مگر ہمارے بختیاروی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اعادہ وغیرہ تکلف محض ہے، بس روح ہی مال ہے، اور لطف یہ کہ حدیث و آثار کا فہم اور نصوص کے مفہوم کی سمجھ آئی تو بختیاروی صاحب کو، اور یہ اگر کی پخ لگا کے جو حیات بسیط کا ذکر فرمایا ذرا اس کے لیے کوئی دلیل تو پیش فرمائیں۔ آپ تو خیر کسی دلیل کے محتاج نہیں کیونکہ آپ کا مسلک ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مگر برعکس
نام زنگی نہ کافور۔ اقوال مرضیہ کا مطالعہ کرنے والوں کو حق ہے کہ آپ سے دلیل نقلی کا مطالبہ کریں۔ پھر جناب بندے عالوی فرماتے ہیں اقوال مرضیہ صفحہ 66، میت تو پتھر ہے، اس میں نہ زندگی ہے نہ ادراک، اس لیے اس کو عذاب ہونا محال ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مستند محققین فرمائیں کہ قال اصحابنا هذا فاصل لأن العلم والاحساس العلم والاحساس انما يكون في الحي، اور آپ کا نزدیک جہاد محض ہے، لہذا تعظیم محال ہے۔ ذرا اپنے مسلک کا سلسلہ نسب متقدمین اہل سنت والجماعت میں سے کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش فرمائیں۔ علامہ شورانی الواقی اور والجوار میں صفحہ 139 پر لکھتے ہیں کہ ہر مہذب کی روح اس کے لیے اس کے سارے جسم یا حصہ باقی ہے، اس میں لوٹائی جاتی ہے، کیونکہ جزو و بدن میں حیات ہونا ممتنع نہیں۔ پھر اس کے صفحہ 140 میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ قول کوئی چیز نہیں، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح مرفوع حدیث کی روح سے اعادہ روح الی الجسد ثابت ہے، یعنی روح کا جسد کی طرف واپس جانا یہ ثابت ہے۔ پھر دونوں فرشتے بندے سے سوال کرتے ہیں جب روح اس کے سامنے، جب روح اس کے سارے بدن میں جزو بدن میں لٹائی جاتی ہے۔ جب مرنے والے کے پاس موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو اس کے جسم سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب میت کی نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس میں روح لوٹائی جاتی ہے اور روح بدن سمیت بیٹھتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بشرا الکیب میں اور شرح صدور میں کوئی 10 مقامات پر تعاد الروح الی الجسد لکھا ہے، یعنی روح جو ہے لوٹتا ہے جسد کی طرف۔ علامہ ابن عبدالعزیز نے اس صفحہ میں فرمایا کہ میرے نزدیک اس جواب پر میں اعتراض ہے کہ وہ ایک صحیح حدیث اعلان کر رہی ہے اور سوال کے وقت روح کو جسم میں لٹایا جاتا ہے، اس لیے آدھا روح کے انکار کا حامل جواب دینا درست نہیں۔ حاصل جواب یہ ہے کہ میت میں حیات وہ نہیں ہوتی جو دوسروں میں ہوتی ہے۔ یہ اس جواب کا ذکر ہے جو علامہ تفتازانی نے معتزلہ کے جواب میں اختیار کیا ہے، جس میں ایک شخص جس شخص نے قسم کی حیات قبر تسلیم کیا، مگر یہ قول صحیح حدیث کے مخالف تھا، اس لیے اس کی تردید فرمائی۔ تو جناب یہ ہے اعادہ روح کے اوپر یہ سارا چیپٹر جو تھا کہ روح کس طرح ٹرن ہوتی ہے۔ اس میں حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ روح کا واپس آنا یہ مستند احادیث سے ثابت ہے، اور 400 سال تک یہ عقیدہ امت میں ایک ہی رہا۔ اس میں یہ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ 400 سال تک یہ عقیدہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ہی تھا۔ 400 سال بعد جو اختلاف ہوا وہ اس بات میں ہوا کہ روح کس طرح واپس جسم میں آتی ہے، اور روح کیا واپس آنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں روح انسان کے اندر وجود تھی تو اس وقت وہ زندہ بھی تھا، اب تو وہ قبر میں دفنایا ہوا ہے، اور قبر کی کچھ چیزیں جو آخرت سے متعلق ہیں وہ اس کو برکات یا اس کی جو تکالیف ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، جس کو علیین اور سجین میں کہتے ہیں۔ کہ روح یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی۔ علیین میں چلی گئی تو اللہ کی نعمتوں کو پانا شروع کر دیا، سجین میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کی وہ پوچھ گچھ کو شروع ہو گئی، حصول کر گئی۔ تو یہ ہے جی وہ اس کا اعادہ روح۔ اب اگلا چیپٹر جی تعلق روح، ریلیشن شپ آف روح، وہ کیسے؟ یہ تو ہے لوٹنا روح کا، یہاں ہے کہ اس کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے روح کے ساتھ۔
تو گزشتہ باب میں وضاحت کی جا چکی ہے، روح کا تعلق جسد عنصری مدفونہ فی القبر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی روح واپس لوٹتی ہے کس میں؟ اس باڈی میں جو ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہے اور دفن ہے فی القبر، قبر کے اندر دفن ہے، اس باڈی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس تعلق سے بدن کو تلذذ اور سرور، درد و الم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے روح کا۔ اب جو اعضا کیا واپس روح آئی، اس کا جسم کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے کہ یہ جسم کو، جسم جو لذت محسوس کر رہا ہے، اگر وہ روح جو ہے علیین میں ہے تو علیین کی بلیسنگز اور وہاں کی برکات جو روح کو انجوائے کر رہی ہے، وہ وہی لذت جسم کے سیلز کو بھی پہنچتی ہے۔ تو خواہ ریزہ ریزہ ہو جائے جسم، خواہ وہ کچھ بھی ہو جائے، اس تعلق سے بدن کو تلذذ اور سرور اور درد و الم کا احساس ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے اسی طرح بدن اگر روح بدن اگر قبر میں عذاب میں ہے تو اس عذاب کے اثرات روح پر بھی آتے ہیں۔ اس تعلق سے بدن میں نوع حیات پیدا ہوتی ہے، لیکن حیات کے بغیر نہ تعلق نہ تلذذ، نہ اس میں تکلیف ہے نہ اس میں لذت کا احساس۔ جماعت محض کا عذاب اور ثواب کا کیا مطلب؟ تعلق کلی مشقق ہے، یہ باعتبار زمان، اشخاص اور اوقات متضادات تفاوت ہوتا ہے، جیسا کہ روح المعانی میں صفحہ یہ 3 صفحے کا ریفرنس۔ روح المعانی میں یہ جو ریفرنس ہے، اس میں میرے نزدیک تعلق روح متفاوت ہے، بلحاظ قوت و ذوف بے اعتبار اشخاص اور بے اعتبار زمان، یعنی ہر بندے کی روح کا تعلق اس کے وجود کے ساتھ وہ ڈفرینٹ ہے۔ یعنی یہ تعلق انبیاء، صدیقین، صالحین اور عوام، مومنین اور کفار میں متفاوت ہوگا۔ اسی طرح یہ تعلق جو روح کا بدن کے ساتھ ہے، جو مرنے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے، تو وہ بھی مختلف ہوگا۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کے تعلق میں ڈفرینس ہوگا، اتنا ہی ڈفرینس ہوگا۔ تو یہ آگے اس میں تحقیق میں لکھتے ہیں کہ بلکہ روح کے لیے قبر اور سین قبر کے ساتھ اشراف و اتصال ہے، اور اسی اتصال کے بنا پر اسے عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ بلکہ روح کے لیے قبر اور سین قبر کے ساتھ اشراف و اتصال ہے، اور اسی اتصال کی بنا پر اسے عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور روح کے لیے ایک شان اور وہ ہے علیین میں ہونا۔ تو پھر بھی بدن کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، چنانچہ جب کوئی میت کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ روح کو میت کی طرف لوٹا دیتا ہے، اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور روح اس وقت اللہ الاعلیٰ میں اس کی تحریر اور اس کی سمجھ کے مطابق وہ ایکشن کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کو یعنی اعلیٰ مقام پہ بھی روح ہوتی ہے، اور وہ روح جو ہے یہاں دنیا میں اس کو جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ اس کا سلام بھی دیتا ہے۔ یعنی ایٹ اے ٹائم جس طرح بجلی کی الٹرنیٹ کرنٹ ہوتی ہے، اگر اس کا گراف ایسے ہوتا ہے، یعنی ایک دفعہ اگر اس کی فریکوینسی کم کر دی جائے بجلی کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹیں آن آف ہوتی ہیں۔ تو اصل میں وہ جو گراف ہے وہ ایک دفعہ نیچے جاتی ہے، اس کی کرو پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے جاتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح روح کا تعلق اوپر مقام پر بھی ہوتا ہے علیین میں بھی، اور نیچے وجود جو اس کا جسم قبر میں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم اس میں اتنی تیز فریکوینسی ہے کہ روح وہاں بھی نظر آتی ہے اور یہاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح سجین اور قبر میں بھی تعلق اسی طرح ہوتا ہے۔
یہ یہاں بتایا گیا مطلب، یعنی روح جہاں بھی ہو اس کا بدن مدفونہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی بنا پر بدن کو ثواب اور عذاب کا احساس ہوتا ہے۔ روح علیین میں تھی تو علیین کی برکات روح نے وصول کی، اور جسم کے جو قبر میں ہے اس کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے، تو یہ تعلق ہی ہے جو اس کو علیین کی برکات یہاں دنیا میں اس کی لذات کو دیتا ہے۔ اسی طرح روح سجین میں تھی تو سجین میں جو کچھ روح کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس ساری تکلیف کو، اس تکلیف کی لذت کو وہ اس کے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہر ایک کو اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آگے جی فتح الباری میں ہے کہ اس میں کوئی چیز مانے نہیں کہ میت کے اجزائے بدن بکھر جائیں تو حیات پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جزو بدن میں حیات لوٹا دے، اور اس سے سوال ہو جیسا کہ تمام اجزاء کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ پھر خوب سمجھ لو کہ بدن کے ساتھ روح کا اتصال ایک جزو کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ یہ اتصال متصل ہے، اور تمام اجزاء بدن میں روح پہنچ جاتی ہے، خواہ ایک جز مشرق میں ہو اور دوسرا ایک مغرب میں۔ تو یعنی اجزاء بدن خواہ باریک ہوں، بکھرے ہوں گے، روح کا تعلق و اتصال ان اجزاء سے ہوتا ہے۔ اور امام نبی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے بزرگوں نے فرمایا کہ اس امر میں کوئی معنی نہیں کہ اگر میت کے اجزائے بدن بکھر جائیں تو جیسا کہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، یا اسے درندے کھا جائیں، یا مچھلیاں نگل جائیں، یا ایسے ہی کوئی اور صورت پیش آئے، اس طرح اللہ تعالیٰ حشر میں روح کو لٹائے گا، اور اس پر قادر ہے کہ اس طرح وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بدن کے کسی حصے میں حیات پیدا کر دے، اگرچہ اسے درندے کھا گئے ہوں، لیکن ہر جزو میں حیات ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ادراک کا تعلق ہے تو اس حیات پر دلالت کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ احادیث جو عذاب قبر کے متعلق آئی ہیں اور جو صحیح اور متفق علیہ ہیں، اور ان کو بخاری شریف اور مسلم اور ان کے علاوہ مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان پر ان کے مدلول پر اہل سنت کا اجماع ہے، اور اس امر میں یہ حدیثیں متواتر ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حیات قبر تمام مردوں کے لیے ہے جو روح اور جسم دونوں کے ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی حدیث کے متعلق متفق علیہ ہے کہ سماع اور کلام اور قعود وغیرہ پر دلالت کرتی ہے جو حیات اور خود روح کو مستلزم ہے، اور حیات فی القبر پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے کہ سلف صالحین کا اجماع ہے کہ عذاب قبر و حیات قبر اور جسم میں روح کے عادہ پر ہے، یعنی روح جب لوٹتی ہے تو تب اس پر۔ فقیہ ابو بکر ابن عربی نے اپنی کتاب تفسیر اسماء الحسنہ میں کہا ہے کہ تمام مکلفین کے قبروں میں زندہ کرنے اور ان سے سوال کرنے کے بارے میں اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ سیف الدین آمدی نے اپنی کتاب الانکار اور الافکار میں کہا کہ ظہور اختلاف سے ہے، پہلے تمام علماء امت نے، اس سے بعد میں اکثر نے اس امور پر اتفاق کیا۔ حیات قبر مکلفین سے سوال، عذاب قبر کا اسبات مجرموں کا اور کافروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب سوال کے لیے حیات قبر اور حیات حشر ہے، کیونکہ دونوں زندگیاں ہیں جن سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔
پہلی زندگی تو دنیوی زندگی ہے جس میں اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوئی۔ قرطبی نے کہا کہ اس پر ایمان لانا اہل سنت کا مذہب ہے اور اس پر اہل حق کی جماعت قائم رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم جن کی زبان اور محاورے پر قرآن نازل ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بغیر دوسرا مطلب نہ سمجھا، اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ سے یہی کہا۔ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس کے اجزائے بدن بکھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جزو بدن میں روح کو لوٹا دیا، اور ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ قبروں میں مردوں کو زندہ کرنا، سوال نقیرین، عذاب قبر کافر اور فاسق کے لیے ہمارے نزدیک یہ حق ہے، اور ظہور اختلاف سے پہلے ساری امت کا اتفاق ہے یا اتفاق رہا، اور ظہور اختلاف کے بعد اکثر کو اتفاق رہا۔ سلف صالحین کا عقیدہ جو متذکرہ بالا اقوال میں پیش کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، عود روح الی البدن حق ہے، یعنی روح کا بدن میں واپس لوٹنا یہ حق ہے۔ سوال نکیرین اور عذاب قبر حق ہے، یعنی جو نکیرین سوال کرتے ہیں مان ربو کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، وہ بھی حق ہے، اور عذاب قبر بھی حق ہے۔ نمبر 3، روح کا تعلق بدن مدفونہ کے ساتھ ہوتا ہے اور تمام اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ بکھر جائیں۔ آگے صحابہ کرام، تابعی اور سلف امت کا اس پر اتفاق۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قبر میں مدفونہ جسد میں عود روح ہوتا ہے، اور عذاب و سوال قبر حق ہے۔ دور جدید کے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب دور جدید کے بنیان اہل سنت کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، بلکہ تمام ارواح اپنے مقام پر یا عذاب میں ہیں، یا راحت میں، یا عالم برزخ میں۔ ان کے لیے جس میں مثال یہی ہے، ان کی مٹی کے جسموں سے ہے، ان کی مٹی کے جسموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جو عرضی ہیں اور زمین کے گڑوں میں دفن ہے۔ یعنی روح کا تعلق اس جسد سے مطلق نہیں ہوتا جو قبر میں دفن ہے، اور تمام اسلاف و اخلاف اہل سنت کے اجماعی عقیدہ اور متواتر کو احادیث سیاح کے مفہوم کے بالکل الٹ ایک عقیدہ پیش کیا گیا، اس کا حاصل ہے۔ نمبر 1، متواتر احادیث کا انکار۔ نمبر 2، اہل سنت کی اجماعی عقیدہ کی مخالفت۔ کیا خوب کہا ایک عارف نے، جفائیں بھی ہیں، فریب بھی ہے، نمود بھی ہے، سکار بھی ہے، اور اس پہ دعویٰ حق پرستی کا کہ یہ اور اس پہ یہ دعویٰ حق پرستی اور اس پر یہاں اعتبار بھی ہے۔ نمبر 2، جواہر القرآن مولوی غلام اللہ خان صاحب، بلکہ یہ تعلق بے کیف ہے، اور اس کی حقیقت اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس لیے عالم برزخ میں تعلق بدن عنصریہ کے بارے میں سکوت سب سے احوط مسلک ہے، کیونکہ قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں تعلق کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر معلوم کیفیت تعلق بات کرتا ہے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ متقدمین میں کثیر تعداد مختلف عنوانات کے ساتھ اس کی قائل ہے۔ یہ ہے جناب جواہر القرآن میں مولانا اللہ صاحب نے لکھا، اور انداز بیان بڑا محتاط ہے، مگر چند امور قابل غور۔ قرون ثلاثہ میں عادہ روح کی حدیث سب کے سامنے تھی، اور عود روح الی الجسد پر سب متفق تھے، تو بحث کیوں چھڑتی؟ جب ایک اتفاق ہے، یہ طے بات ہے کہ 400 سال تک کوئی اختلاف نہیں، تو اس بحث تو تب ہوتی ہے جب اختلاف ہو۔ تو اس کا مطلب وہ اس قرون ثلاثہ میں تو اس بات پر کوئی اختلاف ہی نہیں تھا کہ روح واپس لوٹتی ہے، جو حدیث جو موجود تھی سب کے سامنے تھی۔
متقدمین کی ایک کثیر تعداد اس جب اس تعلق کی قائل رہی تو قلیل تعداد میں شامل ہونا آخر کیوں ضروری ٹھہرا؟ عالم برزخ میں تعلق روح بالبدن نصریہ کے بارے میں سکوت حوت مسلک ہے۔ کیا اسی احتیاط کا اظہار شفاء صدور صفحہ 10 پر کیا گیا؟ کیا لا تعلق لہم بہذا الاجساد الترابیہ الارضیہ العصریہ المدفونہ فی حفر الارض مسئلہ ثبوت کی ترجمانی ہے؟ کیا قرآن قرون ثلاثہ متقدمین سے خارج ہے؟ اگر متقدمین کا لفظ قرآن قرون ثلاثہ کے لیے بولا جائے تو اس کی کثیر تعداد تو اس کی قائل رہی، پھر کیسے درست ہوا کہ قرون ثلاثہ میں اس کا ذکر نہیں تھا؟ یہ عجیب بات ہے کہ جب کوئی ذکر نہیں تھا، کثیر تعداد اس کی قائل تھی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مسالک علماء قاضی شمس الدین صاحب صفحہ 97 فرماتے ہیں یہ سارے حضرات اس اتصال اور اشراق خصوصی کا ذکر کہیں نہیں کرتے جو انبیاء کے ارواح کے ساتھ مختص ہے، جو اجسام پر حیات کا اثر ڈالے، وہی عمومی اتصال ذکر کرتے ہیں جو ہر ایک روح کا ہے، خواہ علیین میں ہو یا سجین میں ہو، جسم سے جو حیات اثر ڈالنے کے لیے نہیں، اور اگر ہے تو صرف تعلق تلذذ تک ہے، یعنی تکلیف اور لذت تک، وہ بھی انبیاء کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ جس اس کو علماء علم الکلام سے بیان کریں۔ جب قاضی صاحب نے عذاب ثواب برزخ کا انکار کرنے کی جرت نہیں فرمائی، وزاداری کا تقاضا یہی ہے تو کچھ رکھ رکھاؤ تو ہونا چاہیے، مگر اس اقرار نما انکار کے کئی پہلو قابل غور ہیں۔ جناب کے نزدیک نبی کے تعلق روح اور کافر کے تعلق روح میں کوئی فرق نہیں۔ کیا آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سری توہین ہے؟ روح المعانی کا حوالہ گزر چکا، اور مگر آپ نے یہ سب تفاوت مٹا کر رکھ دیا۔ جناب نے تعلق روح بالبدن کے دو قسمیں بیان فرمائی، ایک تعلق تلذذ کے یعنی علم اور لذت۔ علم سے مراد وہ تکلیف دکھ، اور تلذذ سے مراد وہ جو اس کی لذت ہے۔ تو لذت یا تکلیف جو ہے یہ ایک تعلق ہے ایک حیات کے لیے، مگر اس کے لیے کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی۔ جب یہ تعلق حیات کے لیے نہیں تو فرمائے ہے حیات کے بغیر تعلق اور تلذذ کا تصور کیسے کیا جاتا ہے؟ پھر کیا پتھر کے لیے بھی تعلق اور تلذذ کے کہیں تسلیم کیا گیا ہے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ بھی اس اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح صاف انکار کر دیتے تو اس تلمیح کی ضرورت نہ ہوتی۔ تعلق اور تلذذ کے لیے احساس اور ادراک اور فہم ضروری ہے، اور یہ حیات ہے۔ یہ حیات کے بغیر محال ہے، علم و فہم اور احساس کے لیے شرط ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ شوکانی ارشاد الفحول صفحہ 153 پہ لکھتے ہیں پس دلیل عقلی یہ ہے کہ حیات علم کے لیے شرط ہے، یعنی حیات ہونا علم کے لیے شرط ہے، کیونکہ عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ حیات کے بغیر علم نہیں پایا جا سکتا، اس لیے علم کا وجود حیات کے وجود پر عقلاً موقوف ہے۔ اور علامہ عبد القادر بغدادی الفرق بین الفرق میں صفحہ 337 پر لکھتے ہیں آج میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ علم، قدرت، ارادہ، رویت اور سمع کے لیے حیات شرط ہے، اور جو زندہ نہیں اس کا عالم قادر، مرید، مبصر ہونا صحیح نہیں۔ یہ قول صالحیہ قدریہ کے مخالف ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ علم، قدرت، روایت اور ارادہ حیات کے بغیر بھی میت میں ہونا جائز ہے۔ جناب قاضی صاحب نے تعلق اور تلذذ کے لیے حیات کو شرط قرار نہیں دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ فرقہ صالحیہ اور اس کے متبعین قدریہ یہی بات مدت ہوئی کہہ چکے ہیں، مگر یہ بات اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے، اور قاضی صاحب اپنے آپ کو اہل سنت میں بھی شمار کرتے ہیں، تو آپ کو ان تضاد کو رفع کرنا چاہیے۔
صحت حیات کے لیے انسانی ڈھانچہ محفوظ ہونا شرط نہیں، کہ صحت حیات کے لیے انسانی ڈھانچہ محفوظ ہونا شرط نہیں۔ اہل سنت کی تحقیق کے مطابق علم، سماع، کلام، تلذذ، تعلم وغیرہ کے لیے وجود کا پورا ڈھانچہ ہونا شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بدن کے ذرات سے روح کا تعلق قائم کر کے سنا سکتا ہے، لیکن معتزلہ کا مذہب ہے کہ ان تمام امور کے لیے وجود کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اہل سنت کے دلائل: اے پروردگار تو مجھ کو دکھا کہ تو مردے کس طرح زندہ کرے گا۔ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ قرآن پاک ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں یقین تو ہے لیکن میرے اطمینان قلب کے لیے میں نے یہ سوال کیا۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا، تو پھر فرمایا کہ تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان میں اپنے ساتھ ملا لے، پھر ہر پہاڑ پر اس کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے۔ ہمارے اہل سنت نے اس آیت سے استدلال کیا کہ صحت حیات کے لیے انسانی ڈھانچہ کا محفوظ ہونا شرط نہیں، یہ اس لیے کہ حیات اللہ تعالی صحت حیات کے لیے انسانی ڈھانچہ کا محفوظ ہونا شرط نہیں، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب اجزاء اور رسول کو زندہ کیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، دوڑنے پر قدرت حاصل ہوئی۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ حیات کے لیے پورے جسم کا محفوظ ہونا شرط نہیں، اور جب یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ان اجزاء میں ندا کا فہم اور دوڑنے کی قدرت حاصل ہوئی، اور جب کہ وہ بکھرے ہوئے تھے، تو یہ قطعی دلیل ہے اس عمل کی کہ حیات کے لیے انسانی ڈھانچہ کا محفوظ ہونا شرط نہیں۔ شرح موقف صفحہ 717، اس عمل کی بحث کرتے ہوئے عذاب و ثواب کے لیے انسان کی صورت نوعیہ کی بقا شرط نہیں۔ رہی دوسری صورت، یہ تمسک بھی اس بات پر ہے مبنی ہے کہ حیات کے لیے ڈھانچہ کا محفوظ ہونا شرط ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ شرط ممنوع ہے۔ حق یہ ہے کہ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اس میں اس قدر حیات رکھی جاتی ہے کہ اسے الگ کا احساس ہو جائے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جسم کا محفوظ ہونا شرط نہیں، حتیٰ کہ جسم کے اجزاء مٹی میں مل جائیں، بکھر جائیں، اس کو عذاب دیا جائے گا تو ان ذرات میں بھی حیات رکھی جاتی ہے جنہیں انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو جس امر میں عام گفتگو کر رہے ہیں، مثلا فرشتوں کا سوال، عذاب قبر اور اس کی راحتیں، ممکن ہے کہ کیونکہ حیات کے لیے جسم کا محفوظ ہونا شرط نہیں، جیسا کہ ہم پہلے میں بیان کر چکے۔ اور توجہ سے سنیے گا، جس دن پکارنے والا پاس سے پکارے گا، جس دن ایک چیخ ہوگی، ایک چیخ کو بخوبی سنیں گے، اور فرمایا کہ اسرافیل بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اے پوسیدہ ہڈیوں اور چورا چورا کھالو، بکھرے ہوئے اکٹھے ہو جاؤ اور بالو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ حساب کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس پر 2 سوال ہوئے کہ منادی ارواح کے لیے ہو یا منادی کا تعلق امر تکوینے سے ہو، تو فرمایا میں کہتا ہوں کہ کلام اسرافیل کا جو ذکر کیا گیا وہ منادی کا تعلق امر تکوینی سے ہو، تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ کلام اسرافیل کا جو ذکر کیا گیا وہ ہڈیوں اور چمڑوں کا خطاب ہے، ارواح کو نہیں۔ روحوں کے سننے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ یوم یسمعون، سماع موتا پر صحیح دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر روح کا تعلق بدن کے اصلی اجزاء سے قائم کر دے، جبکہ وہ بکھرے ہوئے ہوں۔ اس حالت میں بھی جب وہ مجتمع ہو تو بکھرے بھی ہو، اس حالت میں بھی وہ جب مجتمع ہو، کیونکہ ہمارے نزدیک محفوظ ہونا حیات کے لیے شرط نہیں ہے،
ان اقتباسات سے ظاہر ہے کہ اہل سنت کے نزدیک سما وغیرہ کے لیے میت کے بدن کا سالم ہونا شرط ہے. یعنی اہل سنت اس بات میں قائل ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بدن سارا پورا ہو تو روح اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بدن اگر بکھر بھی جائے، ذرا ذرا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو بھی روح اس طاقت ہے کہ روح ہر ذرے کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، وہ خاص ذرا آسمان میں ہو یا زمین پر ہو. تو روح ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ جسم کے ذرات سے تعلق رکھ کے بھی وہ رہ سکتا ہے. آدھا روح کے بعد جسم اور روح کا تعلق قائم رہتا ہے. آدھا روح کے تعلق نصوص اور اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ بیان ہو چکا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سوال جواب کے لیے قبر میں جو آدھا روح ہوتا ہے اس کے بعد یہ تعلق قائم رہتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے. اگر یہ سوال صرف سوال و جواب کے لیے ہے تو منقطع ہو جانا بعید نہیں. اگر سوال و جواب کے بعد برزخ کے عذاب و ثواب کے لیے بھی ہو تو ممکن ہے کہ عام رہنا اطلال بھی ضروری ہے، کیونکہ تعلم اور تلذذ کے لیے حیات شرط ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ادراکات یعنی حس اور مثلا علم اور سمع تمام اموات کے لیے اور بالخصوص انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ قبر میں ہر میت کے لیے حیات ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. اور کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ عود حیات کے بعد موت آتی ہے. یعنی یہ بالکل کسی حدیث میں نہیں کہ روح جو واپس لوٹائی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو پھر موت آتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب ادراک قیامت تک رہے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ادراک کے لیے حیات شرط ہے. یعنی اس لیے شرط جیسے تکلیف ہے تو جسم حیات زندہ ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی. اگر جسم کے اندر کوئی حیات کا عنصر نہیں ہوگا تو تکلیف کی لذت کیسے اس کو ہوگی یا دوسری لذت کیسے محسوس. تو حضرت شاہ صاحب نے تشریف فرما دی کہ آدھا روح کے بعد قبر میں موت کا حدیثوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. یعنی روح کو جب واپس لوٹایا گیا تو اس کے بعد کسی موت کا کوئی تذکرہ کسی حدیث میں نہیں. اسی طرح علامہ سبکی نے بھی وفات سرائی وضاحت فرمائی کہ حدیث میں میت کے لیے قبر میں حیات کا ثابت ہے، مگر وہ دوبارہ موت قبر میں حدیثوں سے ثابت نہیں. جن علماء نے اجتہاداً قبر میں موت ثانی کا اقرار کیا ہے وہ بھی اس امر کے قائل ہیں کہ اتنی حیات ضرور ہوتی ہے کہ بدن میں تعلم و تلذذ کا احساس ہے، یعنی بدن کو تکلیف اور لذت کا احساس. بہرحال محدثین کے عود روح کا مسلک حدیث سیاح غیر مول میں مبنی ہے، اور اتصال روح اور تعلق روح یا تاثیر روح کا مسلک اجتہادی ہے. اس لیے عود روح منسوسی اور متواتر ہے اور دوبارہ انقطاع غیر منسوس اور غیر ثابت ہے. یعنی ایک دفعہ روح کا تعلق جسم سے جب قبر میں بن گیا تو یہ روح اور جسم دونوں کا تعلق رہتا ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ عذاب اور ثواب دونوں تعلق ہوگا تو تب ان کو دونوں کو میں شفٹ ہوتا ہے. تو اس امر میں صحیح حدیث وارد ہو چکی ہیں جن کا تصدیق کرنا واجب ہے. اور یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ میت کے لیے قبر میں حیات ثابت ہے. میت کے لیے قبر میں حیات ثابت ہے. رہی یہ بات کہ اس کے بعد میت پر آیا دوبارہ موت آتی ہے تو حدیث میں اس دوسری موت کے متعلق کوئی تصریح نہیں ملتی. اور تعلق روح پہلے چیپٹر میں آدھا روح تھا، روح کا واپس لوٹانا ثابت تھا. دوسرے اس چیپٹر میں روح کا مسلسل جسم کے ساتھ تعلق رہنا ثابت ہوا. یعنی روح خواہ جسم مکمل رہے یا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا جسم کے ذرے پھیل جائیں، ہر ذرے کے ساتھ روح اپنا ریلیشن شپ رکھتی ہے. یہ اس چیپٹر میں حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا. اب انشاءاللہ اگلا ہمارا چیپٹر ہوگا سما موتا. یہ دو چیپٹر آج یہاں اختتام پذیر ہوتے ہیں جی. تو بھی اس کا مکمل ہو گیا جی. ذکر کا کوئی اہتمام کیا جائے جی. جی بالکل، آپ ذکر کے لیے بسم اللہ کریں.
شروع کریں جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 قلب پھیلا لطیفہ اللہ روح سیکنڈ پوائنٹ دوسرا لطیفہ اللہ سری تیسرا لطیفہ
اللہ خفی چوتھا لطیفہ فورتھ پوائنٹ. اللہ اخفا پانچواں لطیفہ سینے کے وسط میں خیال کرتے ہوئے سینے کے پانچوں لطائف پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے. اللہ اللہ نفس چھٹا لطیفہ پیشانی ڈاک 6 پوائنٹ.
اللہ نفس 6 اللہ سلطان الاذکار 7واں لطیفہ، پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک ہر ذرے پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے۔ اللہ اللہ کل پہلا لطیفہ، اللہ چلیں سیدھے اوپر، احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سب جہاں سے دل کو ہٹا کے خیال و فکر کو ایک اللہ کی طرف، معبود واحد جانتے ہوئے اسے دل، اس سے ہم کلام وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک معبود۔ اللہ چلیں آگے، معیت
اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم. اللہ کی معیت کا احساس، شعور قلب کو محسوس ہو خود. انہ ربی معی سیہدین الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین. اللہ چلے اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ الہی عبدک العاصی یتاک مقر بالذنوب وقطعک وإن تغفر فأنت الغفور الرحیم. اللہ یحبهم ویحبونه. اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میرے کہ یحبهم ویحبون. اسی مقام اقربیت پر ہی یہ دائرے ہوتے ہیں، روح وہی ہوتی ہے. اللہ یحبهم ویحبونه دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میرے یحبهم ویحبونه بشانے کے گرد گرد نورانی ادا. اللہ یحبهم ویحبونه دائرہ نورانی اسماء و صفات رب العزت یحبهم ویحبونه. اللہ اب تینوں دائروں کا نور روح کو اپنے اندر پیٹ لے لے. والاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء. اللہ سر کعبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طواف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پر آ کر اپنے دو رکعت طواف.
اللہ رقب سر قرآن فقروا ما تیسر من القرآن فقروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. روزہ اطہر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. روزہ اطہر کی جاری صحابہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مسجد نبی. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اللہ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ. دعا فرمانے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا وعافنا وعافنا. اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے یہ دین کی کتاب پڑھی ہے. اللہ نے شیخ کی کتاب. اے اللہ یہ پڑھنا سننا سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس کے وہ علوم میں نصیب فرما جو میں آخرت کی ہماری حقیقتیں ہمارے لیے آشکار کر سکے. ہمارے دلوں کو روشن کر دے. اے اللہ ایمان کے نور سے منور فرما. ایمان کے نور سے میں دنیا میں منور آخرت میں مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ دنیا سے فاتحہ فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولمشائخنا ولاستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. آمين آمين.